अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। ये सिंध हाउस में कौन छुपा हुआ है कि हर तरफ हाहाकार मची हुई है। हम बात करेंगे कादर पटेल से और साथ ही हमारे पास होंगे नूर आलम साहब। वो आपको बताएंगे कि इन MNAs को जिन्होंने हुकूमत को छोड़ दिया है उनको ज़रूरत क्यों महसूस हुई सिंध हाउस जाने की और वहाँ पर क्या हालात बन सकते हैं। तो ये हमें वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे होंगे। क्या हुकूमत की पॉलिसी वही है जो ये बताते हैं? हुकूमत ने बताया कि उनकी पॉलिसी है ऐसी की तैसी, हम छोड़ेंगे नहीं। मुशर्रफ ज़ैदी से हम पूछेंगे कि हुकूमत की जो पॉलिसी है ऐसी की तैसी करने की, इसकी वजूहात क्या हैं, उसके नताइज क्या बन सकते हैं। क्या वाक़तन डी चौक में खूरेज़ी हो सकती है? एहसन वो हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे मैंने कुछ देर पहले इंटरव्यू किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की है अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बिहाफ पर, ये कहते हुए कि जनाब आप इस खूनरेज़ी को मुमकिन तौर पर हंगामा उसको रोकें और स्पीकर को ये डायरेक्शन दे कि वो अदम एतमाद की तहरीक आइन के मुताबिक करे। तो उनसे हम बात कर रहे होंगे, लेकिन पहले हम आगाज़ करते हैं ये जानने के लिए कि सिंध हाउस में कौन छुपा हुआ है। कादर पटेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्या छुपाया हुआ है सिंध हाउस में? सर कुछ नहीं छुपाया, आपका सारा मीडिया अभी यही था, सबके इंटरव्यूज कर रहा था, सारे एंकर्स मौजूद थे, सब कुछ वाज़ेह है। तो कितने लोग हैं जो PTI को छोड़ के आ गए? लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। जो हमने अभी तक जिनके इंटरव्यूज कराए वो 12 के करीब हैं और कोई छुपाया उपाय नहीं है। सब बेजार थे, वैसे भी असेंबलियों में इनके खिलाफ तकरीरें करते थे और खुलेआम इनके खिलाफ खुली बात करते थे, वही लोग हैं सारे। तो उन्होंने PTI को छोड़ दिया, अब वो सिंध हाउस में हैं। तो इनकी आखिरी जो गिनती हुई थी वो 178 की थी, 12 जो हैं उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो ये तो मेजॉरिटी खो बैठी है हुकूमत। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अक्सरियत है अपोजिशन के पास। आपको इंशाल्लाह बड़ा सरप्राइज मिलेगा। लेकिन सरप्राइज़ की क्या नौबत आएगी ये जानते हुए कि उनकी पार्टी के मेंबरान ने अदम एतमाद गैर रस्मी तौर पर उसका इजहार कर दिया। सर ये अक्लमंद इंसान के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन उसके लिए अक्लमंद होना भी जरूरी होता है। आप सुन रहे हैं कि कोई बड़ी सख्त इंतजामी कार्रवाई हो सकती है, वो क्या हो सकती है आपके ख्याल में? सर अब अगर इंतजामी कार्रवाई क्या होगी, कोई MNAs को अगवा करना तो मेरे ख्याल में फिर जुर्म ही बनता है। अभी तक ऐसा तो, अब खैर एक बार दावा तो बोला गया था पार्लियामेंट लॉजिस्ट पे कुछ दिनों पहले, तो फिर ये तो फिर पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आप भी देख रहे हैं कि ये तो फिर हम कौम और मुल्क को हाईजैक करने वाली बात हुई ना, गैर आईनी और गैर कानूनी काम हुआ। तो आपको खुशी तो महसूस हो रही होगी कि अमूमन सिंध हाउस में इतनी गहमा गहमी नहीं होती, पंजाब हाउस में ज़्यादा गहमा गहमी होती है या KP हाउस में गहमा गहमी होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग वहाँ पर ऐसे जा रहे हैं कि जैसे वहाँ पर न जाने क्या हो रहा है, कोई वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। ये 2018 में जिन घरों के अंदर ऐसे लोग जाते होते थे वहाँ पर तो ऐसा हमने हंगामा नहीं देखा, कोई एंकर नहीं देखा, कोई कैमरा नहीं देखा। लेकिन अब तो वहाँ पर लगता है कि पता नहीं क्या बाजार। मैं बताऊं, जब लोग आपको छोड़ दें तो ये आलमी साजिश है। जब आप दूसरे के लोगों को तोड़ें तो क्या जी विकेटें गिरा रहे हैं। अगर बॉलिंग दूसरों को भी आती है और वैसे भी हर आदमी ज़मीर की आवाज पे आ रहा है, इतनी महंगाई है, आप देख रहे हैं तलत भाई, इतनी बेरोजगारी है, मुल्क का पट्टा बैठ गया है माशी तौर पे, सियासी तौर पे हमारे IR जो इंटरनेशनल रिलेशन है तबाह हो गए हैं। अब रह क्या गए, आपको तो इन चीजों की नौबत आने से पहले ही छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, घोड़े खरीदे गए। सर अगर ये कसम उठा लें कुरान पे, और मैं भी उठाने को तैयार हूँ, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है। जो आया है अपने जमीर की आवाज पे आया है वो और आपको मैं कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता 2, 1.5, 2, 3 सालों से वही लोग असेंबलियों में खड़े होकर इनके खिलाफ तकरीरें कर रहे थे। इनको इतनी अकल नहीं है कि वो तो पहले ही आपके खिलाफ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी जान फंस गई है, क्या हम लोगों में क्या मुंह दिखाएंगे। ये वही लोग हैं, कोई ऐसा आदमी हमने नहीं लाए। ऐसे भी हमसे बहुत सारे राब्ते कर रहे हैं जो उनके कहते हैं ना नो रतन में शामिल हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमने कहा नहीं जी यही काफी है, इतनी बड़ी तादाद है जो इस हुकूमत से वाकई बेजार है। तो सिंध हाउस में क्यों गए, बलोचिस्तान हाउस में क्यों नहीं गए? सर देखिए, हर आदमी प्रोटेक्शन तो चाहता ही है, और बात तो सीधी है। तो अगर जो आदमी अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहा, और आपने देखा कि क्यों नहीं कर रहा, उसका बहुत बड़ा जवाब और वजह आपके सामने हुई ना, किस तरह पुलिस गर्दी हुई पार्लियामेंट लॉज की तारीख में पहली बार।
اور پارلیمنٹ لاجز پارلیمنٹ کا ہی درجہ رکھتی ہیں. اب آپ سمجھے پارلیمنٹ لاجز میں اس طرح پولیس گردی ہوئی تو سمجھے پارلیمنٹ میں ہوئی. تو یہ جو حکومت آئی ہے یہ دوست دادری بدماشی اور یہ اس پر ہی چل رہی ہے, دھمکی. اور یہ وزیر اعظم تک کہتا ہے میں گولی پہ نشانے پہ پتہ نہیں کیا. یہ الٹی سیدھی زبان, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو مسخ کر دیا ہے انہوں نے. سندھ ہاؤس میں کیا پروٹیکشن اویلیبل ہے ان کو جو ان کو دوسرے ہاؤسز میں اویلیبل نہیں ہے؟ اپنے ہاؤس میں بھی اویلیبل نہیں ہے؟ تو نہیں ہے وہاں پارلیمنٹ لاجز کا تو حال آپ نے دیکھ لیا. اب کم از کم ادھر ہم اکٹھے تو ہے نا. اچھا, تو اکٹھا ہونے کے لیے پارلیمنٹری لاجز میں یہ ایم این ایز جو ہیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں؟ جی جی بالکل, تنہائی میں غیر محفوظ سمجھتے تھے. اور پارلیمنٹ لاجز میں جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ جو ہے جو پہلے نہیں تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں اب گشت کرتے پھر رہے, مونچھوں کو تاؤ دیتے پھر رہے. ہماری خواتین پریشان, ان کے دروازوں پر کوئی نوک کرتا ہے جاتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا. کتنی خواتین نے یہ شکایت کی اور مختلف قسم کے تھریٹس, دھمکیاں, فون پہ دھمکیاں, تو سب لوگ پریشان ہیں. تو یہ ایم این ایز جو ہیں یہ اپنے بیوی بچوں سمیت ان میں سے بعض یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ جی جی تقریباً بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا, زیادہ تر لوگوں کی فیملیز ہیں یہاں پہ. اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سرویلنس ہو رہی ہے, تو سرویلنس کا کیا بندوبست ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں پر ہر طرف کیا کیمرے پھیلائے ہیں کیا؟ یہاں پر یہ ڈرون شرون اڑاتے رہتے ہیں اوپر سے. ڈرون اڑاتے ہیں؟ ہاں, اور بس یہی کر رہے ہوتے ہیں جو یہ مطلب جو آ رہا ہوا کھلاڑی کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر تو ڈرون اڑ نہیں سکتا, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو. ہم نے تو جب بھی یہاں سے کوریج کی کوشش کی, ڈرون تو نہیں اڑ سکتا ان علاقوں میں. نہیں سر بالکل, کل رات کو بھی یہاں پہ ڈرون آیا. آپ عطا تارڑ صاحب سے بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. اور بالکل آتا ہے ڈرون, ایک نہیں دو ڈرون آتے ہیں اس ایریا میں, اڑ رہے ہوتے ہیں. یہاں سامنے چیف جسٹس صاحب کا گھر بھی ہے. ڈرون کیمرے ہوں گے نا, وہ ڈرون تو نہیں جو بہت بلندی پہ ہوتے ہیں, ان کا کیا پتہ چلے گا آپ کو رات کو کہاں پہ آئے؟ نہیں سر وہ سرویلنس نہیں, میں ڈرون کیمروں کی بات کر رہا ہوں. ڈرون کیمرے گزار رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں اگر میری بات میں نہیں بالکل نہیں, تاکہ کنفیوژن نہ ہو نا. تو یہ ڈرون کیمراز ہیں جو اوپر سے گھما رہے ہیں. تو وہ اوپر گھومتے رہتے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیے گا اگلا لائے عمل کیا ہے اب یہاں سے نکل کر اس تاریخ کو, جس تاریخ کو طے ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہونی ہے, آپ نے پارلیمنٹ تک جانا ہے, تب تو نکلنا پڑے گا. تب کیسے نکلیں گے جناب؟ دیکھیں طلعت صاحب, پارلیمنٹ میں ایم این اے, ہر ایم این اے کا ووٹ ڈالنا اس کا آئینی جمہوری حق ہے, اور ہر آدمی اپنا حق استعمال کرے گا. وہ چاہے کسی کو بھی ووٹ دے, پارلیمنٹ میں ایم این اے کو ووٹ دینے سے آپ نہیں روک سکتے. اس سے پہلے اگر آپ اس کو غائب شائب نہ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم اکٹھے ہو کر جہاں بیٹھ گئے. تو اگر انہوں نے دروازے بند کر دیے, لوگ اکٹھے کر دیے اور سڑکیں جام کر دی, آپ کی گاڑی موو نہ کی, تو پھر طلعت بھائی تو پھر اسٹیٹ نہ رہی نا. پھر تو پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک تو نہ رہا نا, پارلیمنٹ نہ رہی نا. پھر تو یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. پھر دنگا فساد, دینگا مشتی اور ملک کو کشت و خون کرنے والی بات ہوگی. تو لوگ صرف ان کے پاس ہی تو نہیں ہے نا, لوگ تو ہر پارٹی کے پاس ہے, اور ان سے بہت زیادہ لوگ ہیں. ان کے لوگ تو سارے مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے بھاگ گئے. ہر پارٹی کے پاس بہت سارے لوگ ہیں, اور لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں, سڑکوں پہ خون ریزی کرانا چاہتے ہیں. تو پھر یہ سمجھ لیں. اچھا, کل سے یہ معاملہ بڑا گرم ہوا, کیونکہ کل پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ ان کے اپنے ایم این ایز ٹوٹ کے گئے ہیں, اور وہ پی ڈی ایم کی کسٹڈی میں ہے, یا سیف کسٹڈی میں تو نہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں وہ. کیا اس سے یہ معاملہ گرم ہوا, یا آپ کا خیال تھا کہ یہ پہلے سے ہی انٹیلیجنس لگائی ہوئی تھی انہوں نے ان پر؟ سر یہ سب پتا ہوتا ہے. دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے. ان کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم سے ناراض کون کون تھا, اور ہم کس کس کو راضی نہیں کر سکتے. اور اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو کہتی ہے کہ جناب ہمارا نام تک نہیں آتا اس کو, ہمارے وزیر اعظم کو, اور ہم ایک بہت باعزت طبقے سے اللہ کا شکر ہے تعلق رکھتے ہیں. ہم اپنے علاقوں میں بڑی شخصیات ہیں, ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے, اور یہ ہمیں آدھا ہاتھ ملاتا ہے, اور ہم سے کبھی بات نہیں کی ہو. تو ہم اپنی عزت بے عزتی کروانے تو ہمیں نہیں بنے تھے. ہر آدمی عزت چاہتا ہے. تو وہ بہت سارے لوگ ان کا. تو 3.5 سال تو بڑی بے عزتی برداشت کی انہوں نے. سر مختلف اوقات پہ ان سے بات چیت ہوتی رہی. ایک بار ان سے عزت افزائی ہم نے کروا دی تھی گیلانی صاحب والے ووٹ میں سینٹ کے, اور انشاءاللہ اس بار پھر بھرپور تعداد میں ہو جائے. تو اس وقت سے کانٹیکٹس کا آغاز ہوا, گیلانی صاحب کے ووٹ کے دنوں سے کانٹیکٹ کا آغاز ہوا. بلکہ اس سے پہلے ہی طلعت صاحب ہو چکا تھا. چیزوں کا معاملات ایسے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو یہ کمتر محسوس کر رہے تھے, اور انہیں عزت, ان کی ڈیو رسپیکٹ ان کو نہیں مل رہی تھی. اور دیکھیے قیادت کا اور ایم این اے کا ایک جو ہوتا ہے ایک ساتھ ہوتا ہے, بڑا قریبی ریلیشن شپ ہوتا ہے. جس طرح اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ہے, ہماری کالز پہ, ہمارے میسیجز پہ ہماری قیادت ہمارے ساتھ یہ ہم سے ملتی رہتی ہے.
یہاں پر ایسا ماحول ہی نہیں تھا. یہ تو اس طرح تھا کہ جس طرح جی کہ آپ کو ہانک کر لایا گیا اور آپ نے زبردستی ہاں ہی ہر چیز میں ہاں کرنی ہے, چاہے وہ آئی ایم ایف کو سپرد کرنے کا بل ہو, ملک اس میں ملک کے خسارے کا بل ہو, کچھ بھی بل ہو, بس ان سے کہنا ہے ان کو کہ ہاں بولو ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ڈنڈے برداری زور برداری کی حکومت تو نہیں چل سکتی. بالکل. آخر میں یہ فرمائے گا کہ جو الائز ہیں حکومت کے, پی ایم ایل کیو, ایم کیو ایم جی اور جی ڈی اے کے چند ممبران اور باپ کے ممبران اور جو آزاد ہیں, ان کے یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا رہا کل تک کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک حکومت کے اپنے لوگ ٹوٹ کر نہیں جائیں گے دوسری طرف عدم اعتماد کی طرف, تب تک ہم اپنا فیصلہ نہیں سنائیں گے. تو آج کی اس ڈیولپمنٹ نے, جس میں 12 ایم این ایز کو تو آپ نے فرمایا وہ موجود ہیں, اور بھی آ سکتے ہیں یا آ جائیں گے, زیادہ ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں زیادہ ہیں, چلیں 12 سے زیادہ ہیں. تو اس کے بعد کیا آپ کے خیال میں اتحادیوں کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا؟ ہاں جی, ان کا ووٹ بھی ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ تمام جو اتحادی ہیں وہ مل کر بیٹھیں, کیونکہ انہوں نے جہاں جس نہج پہ ملک کو پہنچا دیا ہے تو وہاں معاملہ فہمی کا جو ہے نا وہ کام ہونا چاہیے. معاملہ فہم لوگ آپس میں بیٹھنے چاہیے اور ملک کو جو ہے وہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو کسی طرح اللہ کرے گا انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری کی طرف لے جایا جائے گا. تو ہمارے اتحادی بھی تیار ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ چند ہی گھنٹوں میں آپ کے پاس صورتحال واضح ہو جائے گی. قادر پٹیل صاحب بہت شکریہ. فی الحال تو انجوائے دا پبلسٹی اراؤنڈ سندھ ہاؤس. تھینک یو ویری مچ طلعت بھائی, تھینک یو ویری مچ. نور عالم صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. نور عالم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت آل سے ہیں؟ ویل. ہماری آپ کی کافی کنورسیشنز ہوئی کافی عرصہ پہلے, اس میں جی اس بھائی. قسم کے حالات کے بارے میں کچھ تجزیے بھی ہوئے. ان کنورسیشنز کو پرے رکھتے ہوئے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جب آپ جیسے ایم این اے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 20 کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں, تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے, اور سب سے پہلے میں جی طلعت بھائی ایک کلیریفیکیشن اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا, یہ بہت افسوسناک ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں ہے جو پیسے لے کر ووٹ بیچے یا نوکری بیچے یا ٹرانسفارمر بیچے یا کوئی رشوت وہ کرے. تو یہ بہت افسوسناک ہے. یہ جو لوگ خود بیٹنگ کرتے ہیں یا وہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس جیت لانے, کیونکہ وہ خود پیسے لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, تو ان کا یہ سوچ ہوتا ہے. تو بہت افسوسناک ہے. اس پہ میں کہتا ہوں کہ طلعت بھائی آپ سب پاکستان کا کوئی بھی عوام کہیں پہ بھی چلیں, خانہ کعبہ چلتے ہیں, روزہ رسول پہ چلتے ہیں, اس سے بڑی اور ماں کا دودھ کا قسم بھی کھاتے ہیں. ان سے کہیں کہ جس طریقے سے بول ایک آنے کا بھی کوئی وہ کر لے تو پھر وہ کریں. یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہ جب ایسے باتیں کرتے ہیں, یہ باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم کیوں وہ ہیں یہاں پہ سندھ ہاؤس میں کیوں ہیں, اگر سندھ ہاؤس میں بھی ہم ہیں تو ہم نے وہاں پہ جو حال دیکھا ایم این ایز کا جو اس دن ہوا, کیا کہتے ہیں, ہم والنٹیرلی ہم نے, کیونکہ ہم بلوچستان ہاؤس بھی جا سکتے ہیں, پنجاب ہاؤس بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ہو, کیونکہ سارا پاکستان, ہم ایم این اے سارے پاکستان کے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے. لیکن جو حال دیکھا جے یو آئی کے وہ دو, کیونکہ وہ پٹھان تھے, انہوں نے داڑھی رکھی تھی, تھوڑے سے بال بڑے تھے, ان کی جو بےزتیاں ہوئی, اور جس طریقے سے میں, کیونکہ آئی واز مائی سیلف اے وٹنس, اس دن میں نے وہ کیا, میں نے کہا یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, میری تو بیٹی بچے یہاں پہ ہیں, اور اگر یہ اس طریقے سے بےزتیاں کریں گے تو یہ تو زیادہ چلیں. میرے ساتھ 3 سال میں نے جب مہنگائی کے خلاف, لوڈ شیڈنگ کے خلاف بات کی تو انہوں نے نیشنل نیب میں کیس بھجوا دیا. وہ الحمدللہ, مطلب میں نے ان کو 1929 سے ریکارڈ پیش کیا, اور بلکہ اس سے بھی پہلے 1860 کا بھی, کیونکہ میں نے کہا آپ چیک کریں کہیں پہ مجھے زمین میرے باپ دادا پردادا جتنے بھی گریٹ گرینڈ فادر سے لے کر وہی نمبر خس رہے ہیں, وہی میں زمین بیچتا ہوں. مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے یہاں پہ. میں نے جب اس پہ ای سی ایل میں ان وفاقی وزراء, اور جو میں نے کہا فرنٹ تینوں روز ان کو ای سی ایل میں ڈالے نام, یہ انہوں نے کرپشن کیا اور کرپشن وہ ہو رہا ہے, تو اس پہ یہ سارے وزیر بھی, وزیر اعظم صاحب بھی خفا ہو گئے, انہوں نے مجھے شو کاز دے دیا. تو مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے, مجھے جب میں
میں انہی لوگوں کے پاس اگر بجلی والوں کے پاس جاتا تھا تو کہ یار یہاں پہ لوڈ شیڈنگ، کہتے تھے جی یہ تو چور ہیں. تو یہ ورسک ڈیم والے جو وہاں پہ ڈیم ہے ان کا حق نہیں ہے بجلی دینا، وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. نور عالم صاحب اگر قطع کلام میں واپس آتا ہوں، جو آپ نے بھی بات کی ہے نا پہلے جب آپ نے یہ اینی شاہد تھے کہ جے یو آئی کے ممبران کے ساتھ کیا ہوا. بالکل میں بالکل اینی شاہد. اچھا میں یہ جو پیغام آپ کی طرف جا رہے ہیں، دیکھیں آپ کوئی جس کو کہتے ہیں پش اوور ایم این اے نہیں ہیں، آپ باوسیلہ ایم این اے ہیں، آپ ایک پراؤڈ پشتون ہیں، آپ کی ایک سٹینڈنگ ہے، ایک پولیٹیکل ریکارڈ ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو قانونی تحفظ اویلیبل ہے. مطلب آپ کے پاس بہت سارے ایسی لیئرز ہیں جو عام لوگوں پر کو اویلیبل نہیں ہوتی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا گیا تو یہ پیغام بڑا خطرناک جاتا ہے. سر میری زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، میں وہاں پہ ابھی بھی وہاں پہ میں نے جعلی کاغذات سے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی گئی. آپ سوچ رہے تھے کہ میں پولیس کے لیے وہاں پہ جاتا، میں نے ریکویسٹ ہی کی، میں نے کہا پلیز آپ ذرا ان کو روکیں. انہوں نے جی کوئی پرواہ نہیں کی. مطلب پھر آپ دیکھیں یہ تو ذاتی نوعیت کی، جب آپ کے وہ زمینیں جو آپ کے ساتھ 200 سال سے ہیں اس پہ بھی قبضے شروع ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کو ٹارگٹ کیا جائے تو مجھے تو اپنے بچوں کا یہاں پہ بھی وہ ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ خیر، میری بیٹی ہے 19 سال کی، میرے 16 سال کے بچے ہیں، 10 سال کا بیٹا ہے، میں تو اس کے لیے بھی فکر مند ہوں کہ یہ کیا کریں. تو وہ آپ سے پوچھتے نہیں ہے کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ سے پوچھتے نہیں ہے کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بچے غریب، وہ تو عاجز. آپ اگر طلعت بھائی ان سے ملیں گے نا، آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایم این اے یا زمینوں والے کے بیٹے ہیں. وہ بس ان کو خالی ایک اللہ اور وہ بس مطلب اسکول جاتے ہیں اور فضول اس طرف. لیکن پوچھتے ہوں گے نا کہ آپ سے کیا ہو رہا ہے. ہاں وہ ابھی میرے پاس آئے تو میرے ساتھ تھے بیٹے میرے. بیٹی میری تھوڑی سی وہ فکر مند تھی. میں نے اسے کہا کہ تم آ جانا، ضروری بات ہے وہ بھی مجھے دیکھنا. میں نے کہا تم آؤ، کیونکہ ان کو بھی مجھے فکر ان کا بھی ہوتا ہے. تو اتنے حالات وہ ہو گئے ہیں. فزیکل وائلنس کا آپ کو خدشہ ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس بھی، پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے، قومی اسمبلی کے اندر. سر میں فزیکل وائلنس کا خدشہ ہے؟ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف الیکشن کمشنر، ان تینوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ ہم مینز بلکہ سارے پارلیمنٹیرینز ہو، چاہے وہ ووٹ دے نہ دے، ان کو وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں ان کو تحفظ یہاں پہ دیا جائے. کیونکہ بدقسمتی سے اسپیکر بھی بائسڈ ہو گیا ہے، وہ بھی جو ہے ایک سائڈ پہ وہ کر رہا ہے، اس کو ایم این اے کی یا اس کی فیملی کا. لیکن آپ بطور لیگل مائنڈ آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامی قوت کورٹس کے پاس نہیں ہے، وہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں؟ امپلیمنٹنگ اتھارٹی جو ہے، جیسے پہلے تو سو موٹو ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں آج کوئی گیا بھی ہوگا یہاں پہ. تو دیکھیں مجھے بتائیں، جس دن ووٹ کا وہ ہو رہا ہے اس دن انہوں نے آپ نے سنا نہیں ہے، ایک وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ ہوں گے یہاں سے گزریں گے اور پھر نکلیں گے، ہم ان کی یہ کر دیں گے وہ یہ ان کی بات ہے. ورنہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں. لیکن دوبارہ میں اس پہ آؤں گا نور عالم صاحب، جو انتظامی کنٹرول ہے وہ کورٹس اگر آرڈر بھی کر دیتی ہیں وہ تو حکومت کے پاس ہے نا، امپلیمنٹنگ اتھارٹی تو حکومت ہے. لیکن پروٹیکشن دینا آئینی حق ہے، اور کوئی بھی غیر آئینی بات ہم لوگ انتظامیہ حکومت کنٹرول کرتی ہے، پولیس حکومت کنٹرول کرتی ہے، ایف سی حکومت کنٹرول کرتی ہے، تو وہ آپ کو کون تحفظ دے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ وہ 2 ایم این ایز کو جو زد و پوک کیا گیا وہ تو وہاں پولیس ہی تھی نا جی. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ نور عالم صاحب، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جن اداروں سے آپ تحفظ مانگ رہے ہیں. سر آپ نے وہ آج سٹیٹمنٹس وزیروں کی دیکھی ہے؟ کوئی کہتا ہے میں 25 کے بعد اپنا وہ دکھاؤں گا، کوئی کہتا ہے یہاں سے گزرے میں دیکھوں گا، کوئی کچھ کہتا ہے. وہ مطلب ہر ایک نے اپنے آپ کو مولا جٹ بنایا ہوا ہے، جیسے کوئی. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور خالی یہ کہتے ہیں اور دیکھا جائے گا کوئی زندگی. اچھا بالکل آخر میں اگر عمران خان صاحب آپ کو کہیں کہ نور عالم چھوڑیں یار، بہت ہو گیا، واپس آ جائیں. سر بالکل ہم انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑ رہے ہیں. ان کو نہیں چھوڑیں، وہ کہیں کہ چھوڑیں اس معاملے کو، میرے ساتھ آئیں. نہیں سر، وہ 4 سال گزر گئے، میرے لوگوں کو، میرے ورسک ڈیم اور اس کے لوگوں کو، جب میں ان کے بجلی کے ہوتا ہے ان کو یہ چور کہتے ہیں
جنہوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں ان کو یہ چور کہتے ہیں, کسی غریب کے لیے سوچے نہیں. انڈسٹریلسٹ, گاڑیوں والوں کے لیے, فرنس آئل سریا والے کے لیے, اور یہ جو دوائیوں کی کمپنی ہے, شوگر کارٹیلز, ان کے لیے یہ ریپرزنٹیشن ان کے وفاقی وزیر کرتے ہیں. غریب بندے کے لیے تو نہیں سوچتے. سارے ایسے ہی بس ڈرامہ ہیں جی جو یہ ہو. I have to leave it there. نور عالم صاحب, stay safe. Thank you very much. حالات آپ کے سامنے ہیں, معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کیا واقعتاً پاکستان کے اندر بڑا بحران جنم لے سکتا ہے؟ مشرف زیدی نے ہمیں جوائن کیا. مشرف, تھینک یو ویری مچ. آپ بہت عرصے سے اس تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں ہماری طرف. اس وقت جہاں پر معاملات کھڑے ہیں, ابھی ہم نے بات کی 12 MNAs وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں, 12 سے زیادہ 18 ہیں. اب جب آپ کے اپنے لوگ چلے جائیں کسی بھی وجہ سے, آپ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے, تو پھر میجورٹی تو نہ رہی. لیکن حکومت کہہ رہی ہے جی کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے اور ہم نے اس کو کامبیٹ کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں کہاں پہ چیزیں جا رہی ہیں؟ اگر ہارس ٹریڈنگ کو کامبیٹ کرنے کا تو شاید ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ اگر ایک نے 100 کی آفر ڈالی ہے تو آپ 200 کی آفر ڈال دیں. سو یا تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ میں کاؤنٹر ہارس ٹریڈنگ کرے گی. دوسرا جو دھمکی میرے خیال ہے کچھ وزراء نے اور میرے خیال ہے وزیر اعظم نے بھی بلا تکلف اور بلا جھجک جو دی ہے کہ جی آپ اگر ووٹ دینے جائیں گے تو باہر 1 لاکھ بندہ کھڑا ہوگا. 10 لاکھ 10 لاکھ, ہاں 10 لاکھ بندہ, اور اس میں سے گزر کے جانا ہے. دیکھتے ہیں کس کا جگرا ہے. مطلب اس میں دھمکی اگر نہیں ہے تو مجھے پھر دھمکی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تھریٹ آف وائلنس یا فورسڈ وہ ہے. تو ایک آپشن ہے آپ ہارس ٹریڈنگ کر لیں, دوسرا آپشن ہے آپ فورس کریں. دونوں آپشنز میں, ایک میں تو جو اخلاقی ہائی ہارس ہے, ناٹ کہ وہ کوئی اتنا زیادہ اسٹیبل ابھی بھی تھا, لیکن پھر چارج ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ نگیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. دوسری میں آبویسلی میرے خیال ہے کچھ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لکوناز اور چیلنجز ان کو فیس کرنے ہوں گے. اخلاقی طور پہ اگر واقعتاً حکومت بھی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ 12 لوگ مزید ہٹ گئے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی نوبت تو آنی نہیں چاہیے. اخلاقی طور پہ تو شاید استعفیٰ کا موقع آ گیا. ایک میں بات ضرور کہوں گا, اس سب کو دیکھ کے شاید جو وزیر اعظم کے مخالفین ہیں یا جن کو یہ گالیاں دیتے رہے ہیں پچھلے 8-10 سال سے, 3 سال سے, جب سے بھی, شاید ان کو ایک محسوس ہو تسکین کہ دیکھو اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. اور انڈرسٹینڈیبل ہے, اور ظاہری بات ہے ان کے جو سپورٹرز ہیں وزیر اعظم کے وہ بہت ناراض ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ زیادتیاں اور کتنی ہوئی ہیں ہسٹری میں, اور خان صاحب خود ان میں کتنا جو ہے حصے دار تھے. لیکن ایز فار ایز دا کنٹری اینڈ دا پولیٹیکل سسٹم اینڈ دی ایڈوانسمنٹ آف پاکستان از کنسرن, مجھے تو اچھے حالات نہیں بنتے. اس میں ابھی آتا ہے, آپ نے لیگل لیکونس کی بات کی, ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس آئینی کلاز کے ذریعے عدم اعتماد کے ووٹ کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کی لائن کو کراس کر کے ووٹ کاسٹ کیا تو آپ کے اوپر فلور کراسنگ لگ جائے گی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس سے آپ کا ووٹ کینسل ہو جائے گا. تو یہ آپ کو قیمت چکانی ہے ووٹ ڈالنے کی پارٹی پالیسی کے خلاف. یہ اس سے آپ کا ووٹ کینسل نہیں ہوتا. اور اگر آئین میں یہ لکھا ہوتا کہ آپ کا ووٹ بھی ردی ہو جائے گا اور آپ نااہل بھی ہو جائیں گے تو پھر یہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتا. تو قیمت چکانے کے ساتھ ساتھ آپ کا ووٹ جو ہے وہ افیکٹو رہتا ہے, ڈیفیکٹو نہیں ہوتا. کم بیک انٹو دس, اس پہ بھی 1-2 بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس. ایک یہ کہ الحمدللہ آخر کار پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی 18ویں ترمیم کے سپورٹرز بنے کئی سالوں بعد. جو اس وقت یہ والا سائٹ کر رہے ہیں فلور کراسنگ رول, شاید ویورز کو پتہ ہو, شاید پی ٹی آئی سپورٹرز کو پتہ ہو کہ یہ ترمیمی جو اومنیبس تھی, 64 جو تبدیلیاں تھیں ہمارے آئین میں جو 18ویں ترمیم کے تحت آئیں, اس میں سے ایک شک جو ہے وہ یہ. اور یہ بڑا دلچسپ نقطہ آپ نے اٹھایا, یہ بھی ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ 18ویں ترمیم کے حق میں لکھنا ایسا ہی تصور کیا جاتا تھا کہ آپ نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کر دی ہے. جی آپ کو آرگومنٹ تو پتہ ہے نا جی کہ اس کے اوپر جب ہم آرٹیکل لکھیں ہیں اور کہیں کہ 18ویں ترمیم ٹھیک تھی, انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں اسے تباہی کیا کی تھی. بٹ دیٹس اے گڈ پوائنٹ دیٹ یو میڈ. آپ نے مستقبل کی بات کی. شہباز شریف کہتے ہیں کہ قومی حکومت ہونی چاہیے. وہ تو خیر الیکشن کے بعد کی بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اگر عمران خان صاحب کی حکومت گرتی ہے, عدم اعتماد کی جو تکنیکی گنتی ہے منطقی انجام پر پہنچتی ہے انہی حالات کے مطابق جو حالات ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں,
تو پھر بھی ایک قسم کی قومی حکومت ہی ہوگی. کچھ لوگ کیو کے ہوں گے اس کے اندر, کچھ پیپلز پارٹی کے ہوں گے, کچھ ڈسیڈنٹس ہوں گے, کچھ جہانگیر ترین گروپ ہوگا. تو عملاً تو شہباز شریف صاحب قومی حکومت اگر وہ بنتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ریپلیس کر کے, اسی کو ہیڈ کر رہے ہوں گے. اچھا ہوگا برا ہوگا قومی حکومت؟ دیکھیں, قومی حکومت اگر الیکشن کے تھرو آئے تو بہت اچھا ہے, بیکاز اس کو آپ قومی حکومت کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہے جس کے ساتھ ایک جو ہے ایک اٹیچڈ ہے نیگیٹو کانوٹیشن. جب ہم قومی حکومت کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ شہباز شریف جیسے کنسیلیٹوری اور ڈیلیوری فوکسڈ پولیٹیشین, تو بہت سارے جو جمہوریت پسند ہمارے دوست ہیں ان کو بڑی گھن آتی ہے اس سے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ قومی حکومت جو ہے وہ ایک مختلف باورچی خانے میں پکا کر اور لائی جا رہی ہے سب کو کھلانے پہ, اور کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے کہ بھائی کسی نے بھائی آپ میں نے جو ہے قورمہ کھانا ہے, آپ مجھے بریانی کھلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف بریانی مل سکتی ہے. تو اس میں پھر جو ایک ایڈلٹ فرینچائز ہے, لوگوں کی جو عوام کی جو امنگیں ہیں اس کی اس طرح نمائندگی نہیں ہوتی جس طرح ایک آئیڈیل جمہوری نظام میں ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ جس کی آپ نے بات کی وہ ایکچولی قومی حکومت کوالیفائی کرتی ہے. سب سے بڑی وجہ اس کی یہ کہ قومی حکومت کے لیے لوگوں کو تھوڑے سے دل کھولنے پڑیں گے. قومی حکومت میں آپ کو تحریک لبیک پاکستان بھی جو ہے, ان کے 3-4 تو ہیں ان کے, بلکہ 5 MPAs ہیں, 3 MNAs ہیں, اور ایک قومی وہ فورس ہے, چاہے وہ آپ کو یا مجھے اچھی لگے یا بری لگے. کیا آپ لائیں گے ان کا کوئی وزیر رکھیں گے؟ پاکستان اپنا پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک MNA کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس پارلیمنٹ کی جو سیونگ گریس ہے وہ محسن داوڑ کی سپیچز ہوں گی. ان کو ریکارڈ کیا جائے گا ہسٹری میں کہ ایک بہادر اور کلیئر مائنڈڈ, کئی چیزوں پہ میرا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, آئی ایم شیور آپ کا بھی ہوگا. مطلب میں کہتا ہوں آپ پشتون تحفظ موومنٹ کیوں کہتے ہیں, پاکستان تحفظ, لیکن اس کو ہٹا کے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں اعلیٰ پارلیمانی کردار جو انہوں نے ادا کیا, کیا ان کو آپ وزیر بنائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں قومی حکومت میں تو PTM کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے, TLP کے لیے بھی ہونی چاہیے. اختر مینگل تو سب سے سافٹ ورژن ہے بلوچستان کے, اور کئی لوگ ہیں جو سسٹم میں انوالوڈ ہی نہیں ہیں, کیا ان کو بلا کے ایک بائی الیکشنز کروا کے؟ جب تک یہ نہیں ہوگا تو اصل قومی حکومت نہیں بنے. دیکھیں, قومی حکومت میرے لیے ویلیو تب رکھے گی جب اس میں PTI کے لوگ بھی ہوں گے, TLP کے لوگ بھی ہوں گے, PTM کے لوگ بھی ہوں گے, اسٹرینج بلوچ ہمارے بھائی اور بہنیں جو بیرون ملک ہیں اور جو خلاف پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کو اگر آمادہ کر کے واپس بلا سکیں, ان کو کہیں کہ نہیں آپ اپنا حصہ جو ہے پورا کریں. اور آپ کو پنڈی برا لگتا ہے, لاہور اچھا لگتا ہے, لاہور برا لگتا ہے, کراچی اچھا لگتا ہے, سب برے لگتے ہیں, صرف کوئٹہ اچھا لگتا ہے, نو پرابلم, آپ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں. آپ بیٹھ کے واپس آ جائے اسی صورتحال میں. آپ کو حیرانی ہوئی اس حکومت نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ان معاملات کو جو ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں اگر آپ دانشمندی سے ڈیل کرتے ہیں؟ چودھری پرویز الہی کی 2 انٹرویوز بیک ٹو بیک جو ہیں میرے خیال میں ڈیواسٹیٹنگ ہے. اس سے زیادہ گہری تنقید عمران خان کے کسی اوپوننٹ نے نہیں کی. اس میں غصہ زیادہ تھا PDM کی طرف سے جو آتا ریئیکٹ کرتے ہیں, لیکن گہری تنقید تھی. آپ کے خیال میں اس نظام میں کیا یہ دانشمندی تھی کہ ان معاملات کو پہلے سے پری ایمپٹ کر لیتے, اور نقطہ یہاں پر آ کے نہ ٹھہرتا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ گئے تو بچو جی باہر نکلو, تو ایسی کی تیسی الفاظ استعمال کیے شیخ رشید صاحب نے, ایسی کی تیسی. طارق صاحب, جو مڈل ایون اپر مڈل کلاس, میرے خیال ہے آپ اور ہم دونوں بڑے پریولیج تھے, پاکستان میں پلے بڑے, لیکن ہمیشہ کلاس میں کالج میں, کیونکہ میں تو درمیانی سا ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اور ویسے بھی, کلاس کے ٹاپ پہ کچھ بڑے محنتی لڑکے ہوتے تھے جو بہت محنت کرتے تھے اور اچھے گریڈز آتے تھے, اور پھر کلاس میں 1-2 بہت امیر لوگوں کے بچے ہوتے تھے جو کبھی کچھ محنت نہیں کرتے تھے, ساری اچھی چیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں, گاڑی بھی ان کے پاس تھی, اور مطلب اور بھی وہ پارٹی جو ہے ان کی فل آن ہوتی تھی. جب پریکٹیکل لائف میں آتے تھے تو وہ جو زیادہ محنت کرنے والے لوگ تھے وہ ایونچولی یا تو ملک سے باہر نکل جائے, پھر تو وہ بالکل ہی آگے بڑھ جاتے تھے. ایون ود ان پاکستان محنت کا کوئی وہ نہیں ہے, تو جس نے محنت سے وہ کمایا ہوتا ہے رول, اس کو اس کی قدر بھی آتی ہے. وہ جو تھوڑے سے بگڑے ہوئے بچے ہوتے تھے ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی تھی سچویشن. انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ بگڑے ہوئے بچوں کے اتنے چاچے مامے تائے پھپھیاں ہوتے ہیں کہ وہ اس کا خیال ویسے رکھ لیتے ہیں.
اگر آپ کے چاچا ماما تائی پھپھی سارے جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دیں یا انتقال ہو جائے یا کوئی مطلب بہت چیزیں بدل جائیں، تو پھر جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں اور آپ نے کبھی کوئی وہ محنت نہیں کی ہوتی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہوپ فلی اس جواب میں جو ہے مطلب عکاسی جو ہے سچویشن پہ. چاچا تایا پھپھی، اس میں بڑا وزڈم تھا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. احسن بھون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. بہت شکریہ آپ کا احسن بھون صاحب. یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ پٹیشن دائر کرنے کی ضرورت اس وقت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں، ایک آئینی کام ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں گورنمنٹ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ایم این ایز کے حوالے سے وہ ان کو قائل کرے. اپوزیشن جماعتوں کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ایم این ایز کو کنونس کرے. اس میں طاقت کے استعمال سے آپ ان کے فنڈامنٹل رائٹ کو انفرنج کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک طرف پرائم منسٹر صاحب نے ایک کال دے دی ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم کے سربراہ جو اور اپوزیشن والوں نے ایک لانگ مارچ کی کال دے دی ہے، اور الٹیمیٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ کے لوگوں کے اندر سے گزر کے جانا ہے اور ووٹ ڈالنے کے وقت بھی، اور وہ پوچھیں گے کہ واپس آپ کدھر جا رہے ہو. جب ایسی صورتحال ہو تو یہ کویسچن آف پبلک امپورٹنس ہے، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اس لیے بار ہمیشہ جہاں کہیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو خطرہ لاحق ہو اور کوئی ایسی وائلیشن آپ کو نظر آئی ہو تو بار ایسوسی ایشنز نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا ہے. دیٹس وائی کہ کل ہم نے پورے پاکستان کی جو ایپیکس ہماری بار ایسوسی ایشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، ان کا اجلاس کیا جس میں 54 کے قریب سارے الیکٹڈ نمائندے آئے اور یونانیمسلی یہ ریزالو کیا کہ وی شوڈ فائل اے پٹیشن. کوئی ایسا نہ ہو کہ تھرڈ فورس جو ہے وہ اس ساری کنفرنٹیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور پورے کا پورا نظام نہ کہیں لپیٹا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ خدشہ یا گمان کیوں ہے کہ کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ اس خدشے کی بنیاد کیا ہے؟ خدشے میں اس لیے مبتلا ہیں کہ جب ہماری ڈیموکریٹک فورسز اور ہمارے پولیٹیکل جو الیٹ ہے یا پولیٹیکل رائیولز ہیں وہ ایک دوسرے کو ایک شائستگی سے ان کا حق نہ مانیں اور کسی کے رائٹ کو انفورس کرنے سے بھی ایک دوسرے کو منع کریں اور ایک ایسی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں جس سے کہ یہ احتمال ہو کہ یہاں کیجویلٹیز بھی ہو سکتی ہیں، کنفرنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. آپ انٹرنیشنل فورسز کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا میسج دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کا اگر پارلیمان ہی جہاں پہ آپ کے الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ ہی اس خدشے کا شکار ہوں کہ ہمیں جانے نہیں دیا جائے گا یا آنے نہیں دیا جائے گا، وہاں آپ کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں. اچھا، حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ اپنے اجتماع کا حق استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں حرجی کیا ہے؟ یہ آئینی حق ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی ہے، وہ تو حق آلریڈی استعمال کر رہے ہیں. یہ شاید آپ نے اس پہلو کو نہیں دیکھا کہ جو آپ نے سارا آپ کے ٹی وی پہ یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، یہ ساری جو پرائم منسٹر صاحب کی، اپوزیشن لیڈر کی، انفارمیشن منسٹر کی، وہ یہ نہیں استعمال کر رہے فنڈامنٹل رائٹ، بلکہ وہ ایک تھریٹننگ ٹون میں اور تھریٹن کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم ان کو دیکھ لیں گے، ہم ان کا ڈنڈے سے ڈنڈے کا جو ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا. اچھا، حکومت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسپیکر تو والی ہے اسمبلی کا، آپ اس کو کورٹ سے ہدایت کیوں دلوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کسٹوڈین آف دی پریمزز ہے، کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اس کو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ خدا نخواستہ کوئی غیر آئینی کام کرے. اگر ان کا یہ اختیار ہے تو وہ آئین کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے، اس کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین پہ پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے وہ اپنا رول ادا کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو آئین اجازت نہیں دیتا، جو قانون اجازت نہیں دیتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا غیر قانونی کام کرنے سے بھی منع کیا جائے. احسن بھون صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.
آپ نے سب باتیں سن لی, آپ نے دیکھ لیا کہ سندھ ہاؤس کے اندر کیا معاملات بن رہے ہیں, امکانات کیا ہیں. آپ نے تجزیہ نگار کی بات سن لی کہ ان حالات میں دانش مندی سے کام لینا چاہیے تھا. وہ دانش مندی کبھی بھی مہیا نہیں تھی مع سوائے ایک ایسی سہولت جو کسی اور حکومت کو میسر نہیں تھی. اور پھر احسن بھون صاحب کے خدشات سے بھی آپ آگاہ ہو گئے کہ جو لائرز ہیں وہ ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں. بنیادی طور پر تو جب حکومتیں اپنی عددی اکثریت اور برتری کھو دیتی ہیں تو پھر ان کو اپنے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ سادہ فارمولہ کم از کم یہاں پر لاگو نہیں ہوگا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.